मनक़बत मज़हर उलमा, आप खलीफा मज़हर उलमा से समाअत फरमा रहे थे। इन्होंने सफदर, हसन साहब और कमर और अंबर ख़ानदान तक महदूद रहे, लेकिन आज मैं आपको बताऊं, इसकी तफसीर मेरे मुफक्किर कौम मिल्लत डॉक्टर यासीन उस्मानी साहब ने कई बार की है। ये सिलसिला यहीं से नहीं है बल्कि बहुत ऊपर से है। मेरे दादा जद्द अमजद किसी आलिम से कम नहीं थे, इतना मुताला था। मेरे दादा के वालिद हाफिज़ अब्दुल मजीद साहब बहुत अच्छे हाफिज़ कुरान थे। मेरे दादा के परदादा मेरे लक्कड़ दादा अब्दुल रहीम साहब बहुत बड़े आलिम दीन थे। ये सिलसिला आगे से चला आ रहा है कि मेरे दादा के परदादा मेरे लक्कड़ दादा आलिम, मेरे दादा के दादा हाफिज़ कुरान, मेरे दादा भी बड़े नेक आलिम दीन को सोबत में बड़ी बड़ी मोटी किताबें पढ़ा करती थी। पिछले साल अभी कहा था उन्होंने कि दलाल खैरार की इजाज़त मेरे वालिद से ली, मुफ्ती इब्राहिम साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह से। और उनका एक बेटा बेहतरीन आलिम और इतने मसलक के कभी किसी से कुछ सौदा ही नहीं किया, कट्टर दीन की खिदमत जज्बा मसलक का कूट कूट के भरा था। उनके बेटे हाफिज़ कुरान मौलाना सफदर हसन साहब, उनके बेटे, मेरा बेटा, ये सिलसिला चला आ रहा है। रब की बारगाह में दुआ है मौला ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहे और आप लोग ऐसे ही आते रहें। अब मैं उसी सिलसिले की एक कड़ी को आपकी बारगाह में पेश करने जा रहा हूँ। आलिम नबील फाजिल जलील हज़रत अल्लामा मुफ्ती कमर साहब मंदरी नबी रहे मज़हर उलमा, जो मज़हर उलमा के पोते हैं, मुदर्रिस मंदर इस्लाम जामिया बरेली शरीफ के वो आएँ और अपने ख़िताब नायाब से सामीन के क़ुलूब को मुनव्वर और मुजल्ला फरमाएँ। आइए आने वाले मेहमान का इस्तकबाल नारे तकबीर नारे रिसालत से करूँगा। ये जो कड़ी बताई मैंने उसी की एक कड़ी है। मुफ्ती कमर साहब मुदर्रिस मंदर इस्लाम, आइए आने वाले मेहमान का इस्तकबाल नारे तकबीर नारे रिसालत से करूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, फैज़ान ताजुल फ़ऊल, फैज़ान फ़ज़ल रसूल, फैज़ान बुज़ुर्गान बदायूं शरीफ, फैज़ान छोटी बड़ी सरकार, फैज़ान ताजुल उलमा, फैज़ान मज़हर उलमा, नबी रहे मज़हर उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती कमर साहब क़िबला मसलक आला हज़रत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। स्टेज पर जलवा फ़रोज़ उलमाए किराम, ख़ुसूसन मेरी इब्तिदा के उस्ताद हज़रत क़ारी वजहुल कमर साहिब क़िबला हज़रत मौलाना सलमुल क़ादरी साहिब क़िबला, और जिनमें मेरे फूफा का अक्स नज़र आ रहा है वो मुफ्ती शहजाद साहिब क़िबला जी जी, मौलाना खालिद साहिब क़िबला, ख़ुसूसन इज़्ज़त माब आली जनाब डॉक्टर यासीन साहिब क़िबला, और जुमला हाज़रीन बज़्म, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं कोई मुक़र्रिर व ख़तीब तो नहीं हूँ, सिर्फ़ मेरी गुफ्तगू या तो तलबा के दरमियान रहती है या फिर मस्जिद में मुक्तदियों के दरमियान रहती है। लेकिन मैं अपनी खुशकिस्मती इस बात को समझता हूँ कि जिन की मेहनतों और काविशों से आज मैं इस लायक हुआ कि आपके सामने चंद बातें पेश कर सकूं, लेकिन आज मैं तलाश करता हूँ निगाहों को कि आज मैं कुछ बन करके आया हूँ तो वो निगाहें मेरे सामने नहीं है। लेकिन फिर भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने जद्द अमजद हज़रत मुफ्ती मदर हसन साहिब क़िबला मद्दज़िल्लहुल अली का, कि जिनके एक जुमले ने मेरी ज़िंदगी को बदल के रख दिया।
حافظ بننے کے بعد میری آرزو اور تمنا یہ تھی جو دنیاوی طور پر ہوتی ہے کہ میں کسی کام میں لگ جاؤں، کام کر کے اپنے گھر بار کو دیکھوں۔ خود میری ہمت تو نہیں تھی کہ میں اپنے دادا سے کچھ کہہ سکوں۔ اپنی والدہ کو میں راضی کرتا تھا، کسی طریقے سے وہ دادا کو راضی کر لے اور مجھے کسی کام پہ لگا دے۔ لیکن ایک جملہ جس نے میرے اندر انقلاب پیدا کیا، مجھے عالم دین بنانے کے لیے مسجد جعفری میں جو مدرسہ قائم تھا اس میں ایک فرخ آباد کے مدرس لائے گئے۔ میری بنیاد پر وہ مدرس لائے گئے تاکہ میں علم دین حاصل کروں۔ 1 سال میں نے محنت سے پڑھا، اس کے بعد میں دنیاوی ماحول میں پھر مست ہو گیا۔ پڑھنے کے نام پہ گھر سے تو نکلتا تھا لیکن مدرسے میں نہیں پہنچتا تھا۔ کئی مہینے گزر گئے، میرے چچا جناب محمد منظر حسن نوری کا وہاں سے گزر ہوا، انہوں نے مدرسے میں میرے حال کا جائزہ لیا۔ پتہ چلا میں پڑھنے ہی نہیں آتا ہوں اور اپنا بستہ دکانوں پہ رکھ کے ادھر ادھر گھومنے نکل جاتا ہوں۔ ان کی بھی مجھ پر بے انتہا محبت و کوشش ہے کہ آج میں جس لائق بھی ہوں یہ اپنے بزرگوں کی نگاہ کرم کا میں نتیجہ ہوں۔ المختصر میرے دادا کی بہت مجھ پر کوششیں اور شفقتیں رہی۔ وہ جملہ جو بیان کرنے جا رہا تھا میں وہ یہ تھا، آخر میرے دادا نے میری والدہ سے یہ کہا کہ اس سے یہ کہہ دو کہ اس کی زندگی مدرسے میں گزرنا ہے، اب چاہے وہ اپنی زندگی کو آباد کرے چاہے وہ اپنی زندگی کو برباد کرے۔ یہ وہ جملہ تھا جس نے میری زندگی میں انقلاب پیدا کیا۔ یقین ماننا اس دن سے جو میں کمر بستہ ہوا، میں نے جو اپنے پڑھائی میں اپنے آپ کو مصروف کیا کہ یہ میرے دادا کی نگاہ کا فیضان تھا۔ میں جہاں بھی رہا اعلیٰ نمبروں سے میں فائز ہوتا رہا۔ نیوریا حسین پور پہنچا، میں نے وہاں بھی ٹاپ کیا۔ اس کے بعد جامعہ قادریہ آیا، رابعہ سے جو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، سرکار کی عطا سے اور اعلیٰ حضرت کے فیضان سے اور نگاہی مظہر العلماء سے جو میں نے 1 نمبر حاصل کیا، میں افتاء سے فارغ ہو گیا، لیکن اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے میرا وہ 1 نمبر کبھی نہیں گرا۔ جی بے شک۔ آج جب میں کچھ بن کر کے آیا ہوں تو آج میں ان نگاہوں کو تلاش کرتا ہوں کہ جن کے جملوں نے میری دنیا میں انقلاب پیدا کیا، جن کی کوششوں سے میں اس راستے پر گامزن ہوا کہ اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق جس مقصد کے لیے فرمائی ہے، میرے والدین نے، میرے گھر والوں نے مجھ کو اس راستے پر قائم کر دیا کہ میں اپنی زندگی بھی گزارتا رہوں اور رب کی عبادت میں بھی ہمہ وقت اپنے آپ کو مصروف رکھ سکوں۔ آج وہ آنکھیں مجھے نہیں ملتی ہیں کہ جن آنکھوں کو میں کچھ پیغام سنا سکتا یا جن تک میں اپنی بات کچھ پہنچا سکتا۔ صرف اسی بات کے پیش نظر میں اور سے مظہر العلماء کی تقریب میں اپنی گفتگو ضرور پیش کرتا ہوں، ورنہ میرا یہ مزاج نہیں کہ میں درسگاہ کے علاوہ یا مسجد کے علاوہ کہیں گفتگو کروں۔ میں اپنے محلے میں بھی کہیں کسی میلاد میں نہیں جاتا ہوں۔ یہ بس اپنے دادا کے فیضان سے اپنے آپ کو مالا مال ہونے کے لیے اور جو مالا مال ہو چکا ہوں اس فیض کی ترجمانی کرنے کے لیے آپ کے روبرو آ جاتا ہوں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں اپنے والدین کا ذکر نہیں کر رہا ہوں۔ والدین کی دعا تو ہر اولاد کے ساتھ ہوتی ہی ہے۔ والدین کی اگر دعا نہ ہو تو اولاد کی زندگی بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے۔ یہ ان کی ہی کوشش اور ان کے صبر کا نتیجہ ہے کہ ورنہ کون اتنا لمبا انتظار کرتا ہے کہ 4-5 سال حفظ کے لیے مجھے وقت دیا گیا، پھر اس کے بعد تقریباً 13 سال علم دین حاصل کرنے کے لیے مجھے وقت دیا گیا، تو اتنا لمبا زمانہ کون کسی کا خرچہ برداشت کرتا ہے؟
یہ ماں باپ ہی کا دل اور کلیجہ ہوتا ہے جو اپنے اولاد کے لیے زندگی بھر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ حضرات، آج میں عرس مظہر علماء میں آپ آئے ہیں، میں آپ تمامی حضرات کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دے کر عرس مظہر العلماء کی رونق میں اضافہ کیا۔ انشاءاللہ آپ ضرور جس کی بارگاہ میں آئے ہوئے ہیں، جس کے عرس میں آئے ہوئے ہیں، اس کے فیضان سے آپ ضرور مالا مال ہوں گے، اس لیے کہ وہ کوئی عام ہستی نہیں تھی بلکہ ایک عالم دین تھی۔ عالم دین ہی نہیں بلکہ عالم گر تھی، جس کا نتیجہ آپ، ہم اور پورے خاندان میں، پورے گھر میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ میرے دادا نے اپنے جیتے جی کسی بھی بچے کو اسکول کی لائن میں نہیں داخل کیا، صرف اس لیے کہ اگر یہ اسکول کی لائن میں داخل ہوں گے تو ان کا مزاج دنیاوی بنے گا۔ میرے دادا نے ہمیشہ اپنے بچوں کو صرف اور صرف علم دین سے آراستہ و پیراستہ کیا۔ اس کی جھلک آپ آج دیکھ رہے ہیں، کہیں میری شکل میں دیکھ رہے ہیں، کہیں میرے برادر اصغر حضرت قاری انور رضا کی شکل میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ انہی کا لگایا ہوا شجر ہے، انہی کے لگائے ہوئے یہ درخت ہیں جو آج آپ حضرات کی دعاؤں سے الگ الگ جگہوں پر مہک رہے ہیں، چہک رہے ہیں۔ حضرات، اس کے بعد میں اپنے عم محترم جناب محمد منظر حسن صاحب قبلہ کا بہت ہی مشکور ہوں اور ان کی ہمت اور ان کے حوصلے کو میں سلام کرتا ہوں کہ اتنی بڑی تقریب کا انعقاد کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ کل سے لے کر آج تک مسلسل تقریبات چل رہی ہیں۔ یہ وہ تقریبات ہیں جو آپ اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کو سجانے کے لیے، اس کو سنوارنے کے لیے کتنی انہوں نے محنتیں، کتنی انہوں نے کوششیں کی ہیں کہ جن محنتوں اور کوششوں میں ان کے پیر کے انگوٹھی کی ہڈی میں بھی فریکچر ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی اپنی ہمت سے بڑھ کر اس محفل کو سجانے اور سنوارنے کی وہ کوشش کرتے ہیں۔ میں ان کی ہمت اور ان کی کوشش کو سلام کرتا ہوں، اور وہیں پر میں آپ سے ایک جملہ عرض کرتا ہوں کہ جو انسان اتنی محنت اور اتنی کوشش اور اتنی لگن سے عرس پاک کو اور فیضان قرآن کانفرنس کو کامیاب بنانے کی کوشش کرے تو اس کا حق یہ بنتا ہے کہ اس کو خراج عقیدت پیش کیا جائے، نہ کہ یہ کہ اس پر کمنٹ اور طنز کیا جائے۔ ایک جملہ کہہ کر میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ ہم اس مظہر العلماء کی اولاد ہے کہ جس مظہر العلماء نے تنہائی میں رہتے ہوئے، کہ جہاں تنہائی میں آپ لاکھوں لاکھ کی رقم حاصل کر سکتے تھے، لیکن اس تنہائی میں لاکھوں کی رقم پر لات مار دی، تو آج اس کی اولاد میں یہ کہاں سے شعور پیدا ہو سکتا ہے جو برسر تعاون ملے اس پر وہ نظر رکھے۔ جی، ارے ہم اسی مظہر العلماء کی اولاد ہے کہ جس نے دنیا میں رہتے ہوئے کبھی دولت کو پسند ہی نہیں کیا، جس نے نہ شہرت کو پسند کیا بلکہ اپنے علم دین کا پرچار کیا، اپنے علم دین سے لوگوں کے قلوب کو منور و مجلہ کیا۔ تو جس دادا نے، جس باپ نے کبھی دولت سے پیار نہیں کیا، لوگوں کی جیب پہ نظر نہیں رکھی، تو اس کی اولاد کیا دولت پر نگاہ رکھے گی، کیا لوگوں کی جیبوں پر نگاہ رکھے گی؟ اس لیے میں آپ حضرات کو یہ ذہن دینا چاہتا ہوں کہ انسان کی آپ ایک بات نہ دیکھیں بلکہ اس کی ہزار جو خوبیاں اس کے اندر ہیں اس کو بھی ملاحظہ رکھے۔ یہ تو دنیا کا مزاج ہے کہ 999 خوبیوں کو بھلا کر ایک برائی کو پکڑ کر وہ تبصرہ شروع کر دیتے ہیں، لیکن مسلمان کا کام یہ نہیں ہے۔ مسلمان کا کام تو یہ ہے کہ وہ 999 خوبیوں کا تذکرہ کرے، نہ کہ ایک عیب کو بیان کرے۔ اس لیے کہ مسلمان تو وہ ہے کہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان کامل وہ ہے کہ جس کی زبان سے بھی دوسرا مسلمان سلامت رہے اور جس کی ہاتھ سے بھی دوسرا مسلمان سلامت رہے۔ عرس مظہر العلماء میں آنے والے حضرات، آج آپ کو میں صرف ایک پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ خوف خدا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ اسی پر میں اپنی گفتگو کو سمیٹ کر رخصت ہو جاؤں گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد آپ ایک بہت ہی عمدہ خطاب حضرت ڈاکٹر یاسین عثمانی صاحب سے آپ ملاحظہ کریں گے۔ میں اپنے والد محترم اور عم محترم کی
دعائیں چاہتے ہوئے بولنے کی جسارت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت میں جو بولوں اس پر سب سے پہلے مجھے اور آپ حضرات کو عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ تمامی حضرات مل کر آقائے نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے ہدیہ درود پاک پیش کرے ہم پڑھے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اندھیری رات ہے غم کی گھٹا اس یا کی کالی ہے، دل بے کس کا اس آفت میں آقا تو ہی والی ہے، اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے، اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے، اندھیرا پاک آتا ہے یہ دو دن کی اجالی ہے۔ اور آخر میں فرماتے ہیں رضا منزل تو جیسی ہے وہ ایک میں کیا سبھی کو ہے، تم اس کو روتے ہو یہ تو کہو یا ہاتھ خالی ہے، دل لہو میں کھونا تجھے شب صبح تک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، دل عبس خوف سے پتہ سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا ہی سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ حضرات خوف خدا کہتے کس کو ہے تو سنو میرے پیارو، خوف خدا کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی بے نیازی، اللہ رب العزت کی ناراضگی، اللہ رب العزت کی سخت پکڑ اور اللہ رب العزت کے دیے جانے والے عذاب کے تصور سے جو انسان کے اندر ایک کپکپاہٹ پیدا ہوتی ہے، ایک گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے، اس کپکپاہٹ اس گھبراہٹ کو خوف خدا کہا جاتا ہے۔ حضرات اس خوف خدا کے تین درجے ہیں، ایک درجے کا نام ضعیف ہے، دوسرے درجے کا نام معتدل ہے، تیسرے درجے کا نام قوی ہے۔ ضعیف درجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان نے جب عذاب الہی کے تعلق سے کچھ سنا اس کے اندر ایک کپکپاہٹ پیدا ہوئی، کپکپاہٹ پیدا ہونے کے بعد کچھ دیر کے بعد وہ کپکپاہٹ ختم ہو گئی، لیکن اس کپکپاہٹ کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ اس انسان کو نیکی کرنے پر وہ آمادہ کر سکے، گناہوں سے بچا سکے، تو اس خوف کو خوف ضعیف کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر اس انسان کے اندر یہ کپکپاہٹ باقی رہتی ہے، اس کے بعد وہ کپکپاہٹ اپنے اندر اتنی طاقت رکھتی ہے کہ جس کی بنیاد پر اس انسان کو نیکی کرنے پر وہ ابھار دے، گناہوں سے روک دے، تو اس خوف کو جناب والا خوف معتدل کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد درجہ خوف قوی کا آتا ہے، یہ وہ درجہ ہے کہ جس میں انسان اپنے آپ کو جب آراستہ و پیراستہ کر دیتا ہے، یا تو وہ بے ہوش ہو جاتا ہے یا وہ نا امید ہو جاتا ہے۔ لیکن حضرات ہمیں ان تینوں درجوں میں سے کس درجے کو اختیار کرنا ہے تو سنو میرے پیارو، ان تینوں درجوں میں سے ہمیں جس درجے کو اختیار کرنا ہے وہ درجہ درمیانی درجہ ہے۔ کیوں؟ خیر الامور اوسطھا، اس لیے کہ تمام امور میں جو بہتر امر ہے وہ درمیانی امر ہوتا ہے، اسی لیے جو تمام امتوں میں سب سے افضل، سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ امت بنا کر کے بھیجا گیا ہے جس امت محمدیہ کو، اس امت کو بھی درمیانی امت کے لقب سے یاد کیا گیا ہے۔ اس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ درمیانی امر بہتر امر ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان خوف خدا کے جو تین درجے ہیں ان تین درجوں میں سے درمیانی درجے کو اختیار کریں، اور اس لیے بھی اختیار کریں کہ اگر ہم کسی جانور پر سواری کر رہے ہیں اور وہ جانور کہیں راستے میں رک جاتا ہے، نہ آگے بڑھنے کا نام لیتا ہے نہ پیچھے ہٹنے کا نام لیتا ہے، تو ہم اس کو سزا دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اگر ہماری سزا اتنی ہلکی ہوئی کہ اس پر کچھ اثر انداز نہیں ہو رہی ہے تو بتائیے وہ سزا دینا ہمارا کوئی فائدہ مند ہوگا؟ نہیں فائدہ مند ہوگا۔ اور اگر ہم نے اس کو سزا اتنی سخت
دے دی کہ جس سزا کی تاب نہ لا سکا وہ، اور وہ خود ہی زخمی ہو گیا، تو بتائیے یہ بھی سزا اس کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے؟ تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر ایسا بھی خوف نہ ہو کہ جو نیکی پر ہمیں نہ ابھار سکے اور گناہوں سے ہمیں نہ روک سکے، اور ایسا بھی ہمارے اندر خوف نہ ہو کہ جس کو اختیار کرنے کے بعد ہمیں اپنا ہی ہوش نہ رہے۔ اس لیے ہمیں درمیانی خوف اختیار کرنا ہے، ایسا خوف اختیار کرنا ہے کہ جس خوف کو اختیار کرنے کی بنیاد پر ہم نیکی کی طرف مائل ہو سکے اور اپنے آپ کو ہم گناہ سے روک سکے۔ حضرات، اب ہم آئیے ملاحظہ کرتے ہیں کہ اس خوف خدا کے تعلق سے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ہمارے لیے کیا کیا ارشاد فرمایا ہے۔ تو سنو میرے پیارو، متعدد مقامات پر اللہ رب العزت نے خوف خدا کے متعلق ارشاد فرمایا۔ کہیں یوں ارشاد فرمایا فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اے لوگو صرف و صرف تم مجھ سے ڈرو۔ کہیں یوں ارشاد فرمایا فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي فَلَا تَخَافُوا وَخَافُونِي، اے لوگو تم لوگوں سے مت ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ کہیں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے یحذرکم اللہ نفسا، اللہ رب العزت وہ ہے جو تم کو اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ کہیں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور تم جب مرو تو اس حال میں مرو کہ تم مسلمان ہو۔ کہیں خالق کائنات یوں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کہیں خالق کائنات یوں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچی بات کہو۔ اس کے علاوہ اور بھی مقامات پر خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے۔ وقت کی قلت دامن گیر ہے، اب آئیے حدیث مصطفیٰ کا رخ کرتے ہیں۔ حدیث مصطفیٰ میں سرکار خوف خدا کے متعلق کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ سرکار ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو اگر تم مجھ سے قرب چاہتے ہو، اگر تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو تو میرے بعد اپنے دلوں میں خوف خدا کو زیادتی کے ساتھ اختیار کرنا۔ کہیں سرکار یوں ارشاد فرماتے ہیں تمام حکمتوں کی اصل، تمام حکمتوں کی جڑ خوف خدا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اے بیٹے سفلہ ہونے سے بچنا۔ وہ بیٹا عرض کرتا ہے اے ابا جان یہ سفلہ کون ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں سفلہ وہ انسان ہے جو دنیا میں رہے اور اپنے دل کو خوف خدا سے خالی رکھے۔ حضرات خوف خدا کتنا ضروری ہے؟ تو سنو میرے پیارو، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ تمام دنیا کی بھلائیاں اور تمام آخرت کی بھلائیوں کی اصل و جڑ اگر کوئی چیز ہے تو اس کا نام خوف خدا ہے۔ ایک اور مقام پر سرکار نے ارشاد فرمایا اے لوگو جس دل سے خوف خدا دور ہو جاتا ہے وہ دل نہیں رہتا ہے بلکہ وہ دل ویران ہو جاتا ہے۔ حضرات ایک اور مقام پر بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے دل میں خوف خدا نہیں ہے تو یہ آپ اپنے آپ کو سمجھ لیجئے کہ آپ نیک بخت انسان نہیں ہے، کیونکہ نیک بختی کی علامت یہ ہے کہ انسان بدبختی سے خوف زدہ رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت اور بندے کے درمیان یہ خوف کیا ہے؟ ایک لگام کے مانند ہے۔ جب لگام ٹوٹ جاتی ہے تو انسان ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہلاک ہو جاتا ہے۔ حضرات اس کے علاوہ اور بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خوف خدا کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، لیکن آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں چند واقعات کے ذریعے، آخر میں اس پر زور آپ پر سے کیوں دے رہا ہوں کہ ہمیں خوف خدا اختیار کرنا چاہیے۔ کیا خوف خدا بہت اہم چیز ہے؟ تو ان واقعات سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ خوف خدا اہم چیز ہے یا نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بھی آسمان میں بادل چھایا کرتے تھے، تیز ہوائیں چلا کرتی تھی، حجرہ مبارک سے باہر تشریف لاتے تھے اور آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جایا کرتا تھا۔ آپ کبھی حجرہ مبارکہ کے اندر جا رہے ہیں، کبھی حجرہ مبارکہ کے باہر تشریف لا رہے ہیں، جب تک کہ بارش ہو نہیں جایا کرتی تھی آپ کے چہرے کا رنگ متغیر رہتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے عرض کی اے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آپ تیز ہوا کو چلتا ہوا دیکھتے ہیں، جب آپ بادلوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کے چہرے کا رنگ متغیر کیوں ہو جاتا ہے؟ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں اے عائشہ سنو میرا رنگ متغیر اس لیے ہو جاتا ہے کہ میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خدا کی جانب سے میری امت پر عذاب ہو۔ کون ڈر رہے ہیں؟ نبی ڈر رہے ہیں۔ آگے حضرت عائشہ صدیقہ رضی
اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی باری کے دن میرے پاس تشریف لائے. سرکار نے مجھ سے رخصت طلب کی کہ عائشہ مجھے رخصت دو تاکہ میں اللہ رب العزت کی عبادت کر سکوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے اپنی باری سے زیادہ یہ عزیز ہے کہ آپ اللہ رب العزت کی عبادت میں اپنے آپ کو مصروف رکھے. تو سنو میرے پیارو, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر کے ایک کونے میں کھڑے ہونے کے بعد زاروں قطار رو رہے ہیں. پھر آپ نے تھوڑی دیر کے بعد وضو کیا, عبادت میں اپنے آپ کو مصروف کیا, پھر آپ رو رہے ہیں. اتنی اسنا میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, اللہ رب العزت نے تو آپ کے صدقے اگلوں کے بھی گناہ کو بخش دیا ہے, پچھلوں کے بھی گناہ کو بخش دیا ہے, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے بلال, کیا میرا حق یہ نہیں ہے کہ میں بھی اللہ رب العزت کا فرمانبردار بندہ بنوں؟ نبی رو رہے ہیں خوف خدا کے سبب. اور سنو حضرات, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تو عالم یہ تھا کہ جب بھی آپ عبادت کیا کرتے تھے تو خوف خدا کے سبب آپ کے سینے میں جو گھرگھراہٹ ہوتی تھی, اس گھرگھراہٹ کی آواز کو 1 میل دور سے سنا جایا کرتا تھا. حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خوف خدا کا عالم یہ تھا کہ جب آپ عبادت کیا کرتے تھے خوف خدا کے سبب اتنا رویا کرتے تھے کہ آپ کے ساتھ درخت بھی رونا شروع کر دیا کرتے تھے, مٹی بھی رونا شروع کر دیا کرتی تھی. پھر جب آپ کے والد محترم آپ کو روتے ہوئے دیکھتے تھے وہ بھی رونا شروع کر دیتے تھے, اتنا روتے تھے کہ وہ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے. حضرت شیس علیہ السلام کے اندر خوف خدا کا یہ عالم تھا کہ آپ نے خوف خدا کی بنیاد پر روتے روتے اپنی آنکھوں کی اکثر بینائی کو ختم کر دیا. کسی نے سوال کیا کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں, آپ اتنا آخر کیوں روتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں 2 باتوں کی وجہ سے روتا ہوں. پہلی تو بات یہ ہے کہ مجھے یہ خوف لاحق رہتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میری یہ آنکھیں اس چیز کو ملاحظہ کر لیں جس چیز کو ملاحظہ کرنے سے شریعت نے روک لگائی ہے, شریعت نے پابندی لگائی ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ان آنکھوں کا جب مقدر اللہ رب العزت کا دیدار کرنا ہے تو میں اس بات کو ترجیح دیتا ہوں کہ دنیا میں یہ رہ کر یہ آنکھیں اللہ رب العزت کے ذات کے علاوہ کسی کو نہ دیکھے. اس لیے میں نے یہ ترجیح دی کہ میری آنکھوں کی یہ بینائی چلی جائے اور جب قیامت کے دن میری آنکھ کھولے تو سب سے پہلے ذات الہی کا میں دیدار کر سکوں, یہ نگاہیں صرف اور صرف ذات الہی کو دیکھ سکے. حضرت جبریل امی ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں آئے, رو رہے ہیں. سرکار نے ارشاد فرمایا اے جبریل امی تم کیوں رو رہے ہو؟ تو جبریل امی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ابلیس بھی فرشتوں کی صف میں داخل تھا لیکن اس کا ٹھکانہ کیا ہو گیا, ہمیشہ کے لیے جہنم بن گیا. اللہ رب العزت کے علم میں میرے لیے کیا ہے میں نہیں جانتا. میں اس خوف سے ڈر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت کہیں میرے ساتھ بھی معاملہ ابلیس والا نہ فرمائے. حضرات یہ کون شخصیتیں کہہ رہی ہیں؟ یہ وہ شخصیتیں کہہ رہی ہیں جن کو اللہ رب العزت نے ہر طرح کے گناہوں سے معصوم بنایا ہے, ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ کر دیا ہے. ایک مرتبہ اور حضرت جبریل ابھی روتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. سرکار نے ارشاد فرمایا اے جبریل امی تم کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت جبریل امی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جس دن سے اللہ رب العزت نے جہنم کو پیدا کیا ہے اس دن سے جبریل کی آنکھ میں آنسو نہیں رکا ہے, اس جہنم کے خوف سے میں رو رہا ہوں. حضرات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت میکائیل علیہ السلام کے نہ ہنسنے کے متعلق حضرت جبریل امی سے عرض کیا کہ میکائیل کو میں نے کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا ہے. تو جبریل امی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب سے اللہ رب العزت نے جہنم کو پیدا کیا ہے میکائیل نے اس دن سے ہنسنا چھوڑ دیا ہے. حضرات یہ تو وہ نفوس قدسیہ ہے جو ہر طرح کے گناہوں سے پاک و صاف ہے, لیکن جب خوف خدا کی بات آتی ہے تو یہ بھی لرز جاتے ہیں, یہ بھی کانپ جاتے ہیں. حضرات جب یہ ہستیاں کانپ جاتی ہیں تو ہم کس کھیت کی مولی ہے؟ بتائیے ہمیں خوف خدا کتنا اختیار کرنا ہوگا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی جنگل میں پہنچتے ہیں پرندے کو دیکھتے ہیں, وہ پرندہ کھا رہا ہے پی رہا ہے, اس پرندے سے کہتے ہیں اے پرندہ تو کتنا اچھا ہے, تو کھا بھی رہا ہے
پی بھی رہا ہے اور قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں حساب دینے سے بھی محفوظ رہے گا۔ کاش میں بھی ایک پرندہ ہوتا اور خدا کی بارگاہ میں حساب دینے سے محفوظ رہتا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عمر فاروق اعظم کہ جن کے صورت کو دیکھ کر شیطان بھی اپنا راستہ بدل دے، جن کی پرچھائی سے شیطان بھی دور بھاگے، جو جب داخل اسلام ہوئے تو اسلام کا پرچار جو گھروں میں ابھی تک ہوا کرتا تھا اب میدانوں میں آنے کے بعد ہونے لگا، ببانگ دہل اسلام کا پرچار ہونے لگا۔ وہ عمر کہ اگر سوکھے ہوئے دریا کو یا زمین کو خط لکھ کر بھیج دے تو زمین جو اپنے اندر تیل پی جائے اس تیل کو بھی اگل دے، اتنی ہیبت و پاورفل طاقت والی ذات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن دیکھیے جب خوف خدا کی بات آتی ہے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب بھی کوئی آیت کریمہ عذاب الہی کے متعلق ذکر کیے جایا کرتی تھی تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف خدا کے سبب اتنا رویا کرتے تھے، اتنا رویا کرتے تھے کہ آپ بے ہوش ہو کر کے زمین پر گر جایا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی دنیا کی رنگینیوں کو دیکھا کرتے تھے، اس کے چمک و دمک کو دیکھا کرتے تھے تو آپ اس دنیا سے یہ کہا کرتے تھے، اے دنیا تو مجھ کو فریب میں مبتلا کرنا چاہتی ہے، تو مجھ کو دھوکے میں ڈالنا چاہتی ہے، لیکن سن لے اے دنیا میں تجھ کو 3 طلاقیں دے چکا ہوں، ترکت دنیا لأہل الدنیا۔ اے لوگو حضرت علی فرماتے ہیں میں نے دنیا کو دنیا والوں کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو ذوالنورین کا لقب حاصل ہوا، جن کے رشتے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یکے بعد 2 بیٹیاں آئیں، جن کے تعلق سے سرکار نے ارشاد فرمایا اے عثمان اگر میری اور بیٹیاں ہوتی تو بھی میں ان تمام بیٹیوں کو یکے بعد تمہارے نکاح میں دے دیتا، لیکن جب خوف خدا کی بات آتی ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف آپ ملاحظہ کیجئے۔ جب بھی قبرستان سے گزرتے ہیں زاروں قطار روتے ہیں، اتنا روتے ہیں رونے کی بنیاد پر آنسوؤں نے چہرے پر اپنا راستہ بنا لیا ہے، اس حصے کا گوشت زائل ہو گیا، اس حصے کا گوشت دب گیا آنسو نکلنے کی وجہ سے۔ یہ تو وہ مبارک ہستیاں ہیں جن کے تعلق سے میرے نبی نے دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت دے دی اور یہ فرما دی اے ابو بکر تم بھی جنتی ہو، اے عثمان تم بھی جنتی ہو، اے عمر تم بھی جنتی ہو، اے علی تم بھی جنتی ہو۔ اور صرف جنتی نہیں ہے، میرے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن بارگاہ رب العزت میں جب حساب و کتاب کا وقت آئے گا تو سب سے پہلے میں اپنے جس امتی کو پیش کروں گا بارگاہ رب العزت میں حساب و کتاب کے لیے، اس امت علیہ وسلم یوں ارشاد فرمائیں گے اے ابو بکر صرف تم ہی جنت میں نہ جانا، جتنے بھی دنیا میں تم سے محبت کرنے والے ہیں ان تمام کو ساتھ میں لے کر کے جنت میں جانا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کیسے جنتی ہے، ایسے جنتی ہیں سرکار ارشاد فرماتے ہیں اے عمر جتنے بھی تم سے لوگ دنیا میں محبت کریں گے سب تمہارے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ حضرات پھر بھی ہم ان کے اندر دیکھیں جب خوف خدا کی بات آتی ہے تو یہ لرز جاتے ہیں، یہ کانپ جاتے ہیں، یہ کانپ اٹھتے ہیں۔ حضرات تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ میں چند منٹ میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ حضرات ہم اگر خوف خدا کو اختیار کر لیں گے تو ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ تو سنو میرے پیارو، سب سے پہلا فائدہ حاصل یہ ہوگا کہ قرآن ہمارا ہادی اور رہنما بن جائے گا، اس لیے کہ قرآن کے اندر وہ طاقت ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ گمراہ بھی کر سکتا ہے اور یہ دوسروں کو ہدایت بھی دے سکتا ہے، کیونکہ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اسی قرآن کے ذریعے سے بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہو گئے اور بہت سارے لوگ ہدایت یافتہ بھی ہو گئے، لیکن سنو میرے پیارو کس کے لیے قرآن یہ ہادی بنے گا؟ تو خالق کائنات نے ارشاد فرما دیا ھدی للمتقین کہ اگر قرآن کسی کے لیے ہادی ہے تو کسی اور کے لیے ہادی نہیں ہے بلکہ ان لوگوں کے لیے ہادی ہے جو خوف خدا کو اختیار کرنے والے ہیں۔ اگر ہم خوف خدا کو اختیار کریں گے تو ہمیں کیا نعمت حاصل ہوگی؟ تو اللہ رب العزت ارشاد
فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، دو جنتیں ان لوگوں کو حاصل ہوں گی جو اللہ رب العزت کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، اللہ رب العزت کی ہمیں محبت حاصل ہو جائے گی۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب المتقین، اللہ رب العزت کی تائید حاصل ہو جائے گی۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع المتقین، ہمارے لیے اللہ رب العزت غیب سے اسباب مہیا فرما دے گا، اس لیے کہ وہ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ رب العزت ان کے لیے راستے پیدا فرما دیتا ہے۔ حضرات اس کے علاوہ اور بھی بے شمار چیزیں انسان کو خوف خدا کی بنیاد پر حاصل ہوگی۔ کل قیامت کے دن جب کہیں چین و سکون نہیں ہوگا تو اس وقت وہ انسان امن کے مقام میں ہوگا جس نے دنیا میں رہ کر اپنے آپ کو خوف خدا سے آراستہ کیا ہے، کیونکہ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے ان المتقین فی مقام امین، اور وہ لوگ جو دنیا میں رہ کر خوف خدا اختیار کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان المتقین فی جنات وعیون، جو دنیا میں رہ کر اللہ رب العزت کا خوف اختیار کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کو جنت اور چشمے عطا فرمائے گا۔ حضرات کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کامیاب ہو جائے، ہماری زندگی دنیا میں رہ کر کامیاب ہو جائے، پاورفل ہو جائے، تو ہمیں خوف خدا کو اختیار کرنا ہوگا، کیونکہ اس حقیقت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ ہم دنیا میں آئے ہیں ایک مختصر سی مدت کو لے کر کے آئے ہیں، اس مختصر سی مدت کو گزارنے کے بعد ہمیں دنیا سے جانا ہے، بارگاہ رب العزت میں ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے۔ اگر ہمارے اعمال ایسے ہوئے جن کی بنیاد پر ہمارے لیے جنت متعین کی جائے گی تو جنت ہمارا نصیبہ بن جائے گی، اور اگر ہمارے اعمال ایسے ہوئے جن کی بنیاد پر ہمیں سزا دی جائے گی تو جہنم ہمارا مقدر بن جائے گی۔ تو جنت دلوانے والی چیز، جہنم سے بچانے والی چیز کون سی ہے میرے پیارو؟ وہ چیز ہے اللہ رب العزت کے احکام کی اطاعت کرنا، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرامین کی اطاعت کرنا، اور یہ اطاعت آپ اسی وقت کر سکتے ہیں جبکہ آپ کے اندر خوف خدا ہوگا۔ اس لیے میرے پیارو دنیا چند دن کی ہے، یہ زندگی چند دن کی ہے، اگر اپنے نفس کے رضا کے لیے آپ جیے تو آپ نہیں جیے بلکہ آپ کی جانب سے یہ بے وقوفی ہے۔ کامیاب لوگ وہ ہیں جو دنیا میں رہ کر اللہ رب العزت کی رضا و خوشنودی کے لیے اپنے شب و روز گزارتے ہیں، تو ان کو انعام یہ ملتا ہے کہ آخرت کی زندگی اللہ رب العزت ان کے لیے آسان فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو اپنے سے ڈرنے کی ہم تمام کے اندر توفیق و رفیق عطا فرمائے، ہم تمام کے سینوں میں خوف خدا اللہ رب العزت پیدا کر فرمائے۔ ہم تمام لوگ پھر سے حضرت مظہر العلماء علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں یہ خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ جب تک آپ کی درخت یہ قائم و دائم رہیں گے لگائے ہوئے، انشاءاللہ یہاں سے دین و سنیت کا کام ہوتا رہے گا اور لوگوں کی اصلاحی پیغام انشاءاللہ جاری و ساری رہیں گے۔ اللہ رب العزت میرے جد امجد کی تربت پر بے پناہ انوار و رحمت کی بارش فرمائے، ہم تمام کو بھی حضور مظہر علماء کے فیضان سے مالا مال فرمائے، اور جو اس محفل کے روح روا ہیں جناب محترم ام محترم محمد منظر حسن نوری صاحب، اللہ رب العزت ان کے اقبال میں بے پناہ بلندیاں عطا فرمائیں، وہ جتنے بھی کام کریں اے مولا تیری رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرے، ان کے لیے انہی تمام کام کو ذریعہ نجات بنائے۔ اور میرے برادر اصغر جن کے تعلق سے ان کے والد محترم نے عالم دین بننے کا خواب دیکھا ہے، ان کے ذہن کو بھی اللہ رب العزت قوی فرمائے اور بہترین عالم دین بنائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خوف خدا کے تعلق سے حضرت علامہ مفتی قمر صاحب کی بہترین تقریر سماعت فرمائی۔ وقت کی قلت ہے ورنہ تو یہ بہت جامع تقریر ہوتی۔ اب